अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी प्लम्बर एक खौफनाक दास्तां का 5वां हिस्सा। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, वो बेचारा हमारे लिए ख़ुद को मुसीबत में डाल रहा है, कहीं कोई चीज़ इसके पीछे भी ना पड़ जाए। अब तक तो जो भी हो रहा है ये कुछ ठीक नहीं है, आगे क्या होने वाला है इसका पता नहीं। ये एक बात जो बार बार दिल में ही आ रही है वो यही कि हमें ये दरख्त नहीं कटवाने चाहिए थे। ये सुनकर खालिद ने कहा, लेकिन अब्बू अब तो जो होना था हो चुका और मुझे नहीं लगता कि अब हमें मज़ीद इस बारे में सोचकर ख़ुद को परेशान करना चाहिए। रफ़ीक ने कहा, बेटा परेशानी तो आ चुकी है। ये सुनते ही खालिद ने चौंकते हुए कहा, कैसी परेशानी अब्बू? रफ़ीक ने कहा, खैर छोड़ो। ये सुनकर खालिद ने कहा, जी ठीक है अब्बू। इसके बाद दोनों बाप बेटे कमरे में चले गए और खाना वगैरह खाकर सब आराम करने लगे और फिर सो गए। रात के तकरीबन 12 बजे थे कि अचानक दरवाज़े पर दस्तक होने लगी, लेकिन इस वक्त सब सो रहे थे कि अचानक सोनिया उठी और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली गई। इतने में अचानक तारक की आंख खुल गई और वो बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो अचानक इसने सोनिया को सहन में देखा, जो बिना पाँव ज़मीन से उठाए ही इस दीवार की तरफ जा रही थी। ये देखकर तारक ने इसे आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं रुकी। इसे ऐसा करता देखकर तारक आहिस्ता आहिस्ता से इसके पीछे जाने लगा तो अचानक वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ये देखकर तारक अचानक डर गया और इस तरफ देखता हुआ वहां से कदम पीछे हटाने लगा। अभी वो कुछ ही कदम पीछे हटा रहा था कि अचानक तारक को अपने पीछे कोई गर्राहट की आवाज़ के साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। तो जैसे ही इसने पलटकर पीछे देखा तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे की छत पर सोनिया अपनी टांगें लटकाए बैठी हुई थी, लेकिन इसकी शक्ल बहुत ही भयानक और इसका वजूद बहुत ही बड़ा नजर आ रहा था। क्योंकि वो बैठी तो छत पर थी, लेकिन इसके पांव जमीन से 1-2 फुट ही ऊंचे थे, जिन्हें वो हिलाते हुए अजीब सी आवाज में गर्रा रही थी। ये देखकर तारक के रोंगटे खड़े हो गए और इसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। तो इसने सामने कमरे के खुले हुए दरवाजे की तरफ देखकर रफ़ीक को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन इसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो इस कदर डर गया था कि इसके हाथ पांव तेज़ी से कांप रहे थे और इसका जिस्म पूरी तरह से ठंडा हो रहा था। लेकिन जैसे ही तारक ने हिम्मत दिखाकर कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो इसी वक्त सोनिया ने छत से ज़मीन पर छलांग लगा दी और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। ये देखकर तारक इसकी तरफ देखते हुए वहां से पीछे हटने लगा। इसी दौरान सोनिया की आंखें काली बिल्ली की तरह चमक रही थीं, जिसे देखते ही तारक का पेशाब इसकी पतलून में ही निकल गया, क्योंकि इस वक्त सोनिया का कद बहुत बड़ा और इसके अजीब से मुड़े हुए पांव देखकर तारक की जान निकल रही थी। इतने में कमरे में कोई हलचल हुई तो इस वक्त सोनिया तारक की तरफ बढ़ी तो ये देखकर तारक ने बाहरी गेट की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन सोनिया ने कुछ ही दूर जाकर इसे पकड़ लिया। तो इसी वक्त तारक की चीखों की आवाज़ गूंज उठी, जिसकी वजह से कमरों में मौजूद सबकी आंख खुल गई और वो घबराकर कमरे से बाहर निकले। इतने में मुमताज़ ने चिल्लाते हुए रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, तारक तारक। अभी मुमताज़ ये बात कर ही रही थी कि एक बार फिर से तारक की चीख की आवाज़ सुनाई दी, जो कि सहन में नई तमीर हुई इन दीवारों की तरफ से आ रही थी। इसे सुनते ही खालिद और रफ़ीक इस दीवार की तरफ भागे। जैसे ही वो दीवार के पास गए तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने वहां सोनिया को देखा, जो कि दीवार को अपने दोनों हाथों से धकेलकर इसे गिराने की कोशिश कर रही थी। और इनके देखते ही देखते सोनिया ने वो पूरी दीवार गिरा दी, जिसके गिरते ही एक बहुत बड़ी धमक सुनाई दी।
یہ دیکھ کر رفیق نے سونیا کو آواز دی تو وہ گراتی ہوئی اندھیرے کی طرف بھاگی اور کہیں غائب ہو گئی۔ اسی دوران رفیق اور خالد طارق کو آوازیں دیتے ہوئے ڈھونڈنے لگے، لیکن اب تو نہ طارق کہیں نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کہیں سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابھی رفیق اور خالد اسے ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ممتاز کی دل خراش چیخوں کی آواز سنائی دی تو اس وقت رفیق اور خالد ممتاز کی طرف بھاگے، لیکن وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ ممتاز بھی وہاں موجود نہیں تھی اور اس کی چیخیں بھی بند ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر رفیق اور خالد گھبراہٹ میں سونیا، طارق اور ممتاز کو آوازیں دیتے ہوئے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں اچانک دروازے کی گھنٹی بجی، لیکن خالد اور رفیق پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اپنے گھر والوں کو آوازیں دیتے ہوئے انہیں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے کہ اس دوران مسلسل گھنٹی بج رہی تھی۔ تو اچانک خالد نے کہا، ابو دروازے کی طرف چلو، امی وہاں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے خالد دروازے کی طرف بھاگا تو اس کے پیچھے رفیق بھی روتا ہوا بھاگا، اور جیسے ہی خالد نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر پلمبر کسی بزرگ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو خالد نے روتے ہوئے کہا، میری امی کہاں ہیں؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ اتنے میں رفیق بھی دروازے پر آیا تو پلمبر نے حیرانی سے کہا، یا اللہ خیر پہلوان بھائی کیا ہوا؟ آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ رفیق نے روتے ہوئے کہا، میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور میرا بیٹا طارق بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میرے گھر میں قیامت کیوں آ گئی؟ یہ سنتے ہی اس بزرگ نے پلمبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے بہت دیر کر دی۔ اب بزرگ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک کمروں کی طرف سے ایک بھیانک سی چیخ کی آواز سنائی دی تو اسے سنتے ہی سب لوگ اس طرف بھاگے۔ وہاں جاتے ہی سب لوگ چونک گئے کیونکہ کمرے کی چھت پر سونیا کھڑی ہوئی تھی، جس نے اپنے بڑے سے منہ میں ممتاز کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ رفیق تو اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑا، جبکہ خالد روتے ہوئے سونیا سے کہنے لگا، سونیا وہ امی ہے، سونیا امی کو چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے خالد گڑ گڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا تو اس دوران بزرگ نے خالد کی بازو پکڑ کر اسے روکا اور جلدی سے کچھ پڑھتے ہوئے سونیا کی طرف پھونک ماری تو اچانک سونیا نے ممتاز کو زمین پر پھینک دیا اور چھت سے پیچھے ہٹتے ہوئے کسی طرف چلی گئی۔ اس دوران خالد روتے ہوئے ممتاز کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تو بزرگ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سنتے ہی خالد نے بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری امی زندہ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، یہ زندہ ہیں، امی اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے رونے دھاڑے مارتے ہوا رونے لگا۔ اتنے میں پلمبر رفیق کو بھی ہوش میں لے آیا تو خالد نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، ابو امی کو اٹھاؤ، ابو دیکھو کیا ہو گیا ہے امی کو۔ یہ سنتے ہی رفیق بھی ممتاز کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ممتاز کا گلا پوری طرح سے خون سے آلود ہو چکا تھا اور اس کے گلے کا بہت سارا حصہ غائب تھا۔ یہ دیکھ کر بزرگ نے رفیق کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اب یہ اس دنیا میں نہیں رہیں، انہیں جھنجھوڑو مت، مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سن کر رفیق نے حیرانی سے بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ مر چکی ہے؟ بزرگ نے کہا، ہاں یہی حقیقت ہے بیٹا۔ رفیق نے کہا، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہیں مر سکتی، ابھی ہم نے نیا گھر بھی بنانا ہے۔ ممتاز اٹھو، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، ممتاز اٹھو، خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ہمیں اکیلا مت چھوڑو، اٹھ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے رفیق بھی ممتاز کو اٹھاتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگا۔ یہ دیکھ کر بزرگ نے رفیق کو پھر سے اٹھاتے ہوئے کہا، صبر کرو بیٹا، صبر کرو، میری بات سنو، تمہارا پورا خاندان بھیانک بدلے کی وجہ سے موت کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید جانیں بدلے کی بھینٹ چڑھ جائیں، تمہیں خود کو ابھی اور اسی وقت سنبھال کر میری بات سننی ہوگی۔ اب لاش کو اٹھا کر اندر لے چلو۔ یہ سن کر رفیق نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور خالد کے ساتھ ممتاز بی بی کی لاش کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر بزرگ نے کہا، جہاں تک مجھے عظیم یعنی پلمبر نے بتایا اور خاکوں کی مدد سے پتہ چلا کہ تمہارا کنبہ ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل تھا، لیکن مجھے اب صرف تم 2 ہی نظر آ رہے ہو، اس کا مطلب 3 لوگوں کو تم نے کھو دیا ہے۔
یہ سن کر رفیق نے کہا آپ کون ہیں؟ بزرگ نے کہا میرا نام عبداللہ ہے لیکن لوگ مجھے حاجی بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سنتے ہی رفیق نے کہا حاجی بابا میری بیوی تو فوت ہو گئی لیکن آپ چاہو تو میرے بیٹے طارق اور بیٹی سونیا کو بچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر حاجی بابا نے کہا بیٹا بچایا انہیں جاتا ہے جو زندہ ہوں۔ یہ سن کر رفیق نے کہا نہیں حاجی بابا وہ دونوں زندہ ہیں، بیٹی تو آپ نے دیکھی تھی ابھی کچھ دیر پہلے جس پر کوئی اثر ہو گیا ہے، لیکن میرا بیٹا طارق کہیں نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہوگا اور کہیں چھپ گیا ہوگا۔ حاجی بابا آپ کچھ بھی کر کے اس کو بچا لو۔ یہ سن کر حاجی بابا نے اپنی جیب سے وہی صفحات نکالے جن پر خاکے بنے ہوئے تھے تو اس میں سے وہ 5 قبروں کے ساتھ 5 تصویروں والا خاکہ نکالا اور اسے دیکھنے کے بعد رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے بولے بیٹا مجھے بے حد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب صرف تم 2 ہی بچے ہو۔ یہ کہنے کے بعد حاجی بابا نے وہ خاکہ رفیق کو دکھاتے ہوئے کہا دیکھو کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی تصویریں لال رنگ کی ہو چکی ہیں؟ یہ سنتے ہی رفیق نے جلدی سے وہ خاکہ پکڑ کر دیکھا تو اس میں سونیا، طارق اور ممتاز کی تصویریں لال رنگ سے رنگین ہو چکی تھیں، جبکہ خالد اور رفیق کی تصویریں ابھی بنا کسی رنگ کے تھیں۔ یہ دیکھ کر رفیق نے کہا حاجی بابا اس لال رنگ کی تصویروں کا کیا مطلب ہے؟ حاجی بابا نے کہا مطلب صاف ہے اور اس کا ثبوت یہ تمہارے گھر میں پڑی اس خاتون کی لاش ہے۔ اس طرح باقی 2 لوگ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، اب صرف تم 2 ہی بچے ہو۔ یہ سن کر رفیق نے کہا حاجی بابا یہ خاکے غلط بھی تو ہو سکتے ہیں۔ حاجی بابا نے کہا ضرور ہو سکتے تھے اگر انہیں کسی انسان نے بنایا ہوتا، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن یہ خاکے ان چیزوں نے خود بنائے ہیں جن کے خاندان کو تم نے اجاڑ کر رکھ دیا، ورنہ ان خاکوں کا رنگ خود بخود تبدیل نہ ہوتا۔ یہ سن کر رفیق نے کہا میں نے تو کسی خاندان کو نہیں اجاڑا۔ حاجی بابا نے کہا اجاڑا ہے، ان درختوں میں ان چیزوں کا خاندان بس رہا تھا، لیکن تم نے انہیں کٹوا کر ان کے خاندان کے 4 افراد کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے حاجی بابا نے ایک اور خاکہ نکال کر رفیق کو دکھاتے ہوئے کہا اس خاکے کو غور سے دیکھو، یہ وہی 4 چیزیں ہیں جنہیں تم نے شاکر کی مدد سے بری طرح زخمی کر کے یہاں سے بھگا دیا۔ یہ سن کر رفیق نے وہ خاکہ دیکھا تو اس پر 6 الگ الگ ڈراؤنی سی تصویریں بنی ہوئی تھیں جن میں 2 چھوٹے بچوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں اور باقی 2 بڑی تھیں۔ ان میں ایک تصویر کو دیکھ کر اس پر انگلی رکھتے ہوئے رفیق نے کہا یہ تو وہی عورت ہے، ہاں یہ وہی ہے حاجی بابا اسے میں پہلے اپنے گھر کے پاس دیکھ چکا ہوں، اس کے بالوں کی وجہ سے مجھے پتہ چل رہا ہے یہ وہی ہے۔ یہ سن کر خالد نے بھی وہ خاکہ دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر رفیق نے حاجی بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کیا حاجی بابا یہ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے یہ وہ سب چیزیں کر رہی ہیں؟ حاجی بابا نے کہا نہیں، کیونکہ ان تصویروں کے رنگ پیلے ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ روحیں بری طرح سے زخمی ہیں، لیکن یہ باقی 2 روحیں جن کے رنگ سیاہ ہو رہے ہیں وہ یہ سب کر رہی ہیں، اور اس وقت وہ بہت طاقتور اور غسیلی ہیں، اس وجہ سے ان کی تصویروں کا رنگ دھیرے دھیرے سیاہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر رفیق نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہے حاجی بابا؟ یہ سن کر حاجی بابا نے رفیق سے کہا جو تم نے وہ ظلم کی انتہا ان پر کی تھی اور سخت گناہ تھا، کیونکہ تم نے جانے انجانے میں ان کے بچوں تک کو بھی بے دردی سے زخمی کر ڈالا، اور اس کے بدلے نے اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہے، لیکن وہ اسے اپنا حق سمجھ کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کسی بھی حد تک جائیں گی۔ یہ سن کر رفیق نے کہا حاجی بابا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مگر آپ میرے اس بیٹے خالد کو ان کے بدلے سے بچا لیجئے، وہ چاہیں تو میری جان لے سکتے ہیں، لیکن میرے بیٹے خالد کی جان کو بچا لو حاجی بابا۔ یہ سن کر حاجی بابا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ویسا ہی ایک تعویذ نکالا جیسا کہ رفیق کو شاکر بابا نے دیا تھا۔ اس تعویذ کو دیکھتے ہی رفیق نے کہا حاجی بابا یہ تعویذ تو پہلے سے ہی میرے گلے میں ہے،
یہ کہتے ہوئے رفیق نے اپنے گلے میں پہنا ہوا تعویذ حاجی بابا کو دکھایا تو حاجی بابا نے کہا، جی بیٹا، تمہارے گلے میں پہنا تعویذ بھی میرے ہاتھ کا ہی بنا ہوا ہے۔ اسے شاکر بنوانے آیا تھا میرے پاس تو میں نے اسے بنا کر دے دیا، لیکن میرے ہاتھ کا ہی بنا ہوا ہے۔ شاید اس نے وہ تعویذ تمہارے لیے ہی بنوایا ہوگا۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، اس نے آپ سے تعویذ بنوایا تھا؟ یہ سن کر حاجی بابا نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے، بیٹا، دراصل شاکر اکثر کالے جادو کے عمل کرتا تھا، جس سے اسے اپنی جان بچانے کے لیے ان تعویذات کی اکثر ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ کیونکہ اس کا عمل کمزور تھا، اس لیے کئی بار اس کے کالے جادو کی چیزیں اس پر حملہ آور ہو جاتی تھیں تو وہ اکثر مجھ سے مدد مانگنے آ جایا کرتا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد کر دیتا تھا، کیونکہ میرا علم مجھے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنے کا درس دیتا ہے، اور میں شاکر کو سمجھاتا تھا کہ وہ کالے جادو کا عمل چھوڑ دے، لیکن وہ کبھی کسی کی نہیں سنتا، اور پھر جب شیطانی چیزیں اسے پریشان کرتی تھیں تو وہ مجھ سے مدد لینے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ اور ایک بات وہ یہ کہ ایسا ہی تعویذ آج عظیم نے کسی ٹرک ڈرائیور کے لیے بھی بنوایا تھا، اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی تمہاری طرح اس لڑائی کا حصہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ موت کا راستہ بھی بدل دیتا ہے، ورنہ ابھی کچھ دیر پہلے جیسا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید آج وہ نہیں بچے گا۔ یہ سن کر رفیق نے روتے ہوئے پلمبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ ببی کی بات کر رہے ہیں؟ پلمبر نے کہا، جی پہلوان بھائی، ابھی یہاں آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ببی بھائی ملے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آج جب وہ کسی کا سامان چھوڑ کر واپس آ رہے تھے تو ڈرائیونگ کے دوران اچانک کسی چیز نے ان کے ٹرک کا سٹیئرنگ گھما کر سامنے سے آتے ہوئے تیز رفتار ٹرک کی طرف موڑ دیا، جس سے اچانک ان کے ٹرک کا تصادم ہو گیا، لیکن معجزاتی طور پر ببی بھائی اس ٹرک کے تصادم سے پہلے ہی باہر گر گئے، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی، لیکن ٹرک پوری طرح سے پچک کر تباہ ہو گیا، اور یہ سب اللہ کے کلام سے تیار کیے ہوئے اس تعویذ کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی رفیق اپنے گلے میں پہنے تعویذ کو پکڑ کر دیکھا اور پھر اسے جلدی سے اتار کر خالد کے گلے میں پہنانے لگا تو حاجی بابا نے کہا، ارے بیٹا، تم اسے پہنے رہو، یہ ہے نا تمہارے بیٹے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے حاجی بابا نے وہ تعویذ خالد کو دیتے ہوئے کہا، برخودار، یہ تعویذ تم پہن لو۔ یہ سنتے ہی خالد نے روتے ہوئے وہ اپنے گلے میں پہن لیا تو حاجی بابا نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں آنے میں بہت دیر ہو گئی، کیونکہ اگر میں یہاں وقت پر آ جاتا تو شاید میں اس لڑائی کو پہلے ہی روکنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ایسا دراصل عظیم جب یہ معاملہ میرے پاس لے کر آیا تھا تو میرے مرید نے اسے بٹھائے رکھا، کیونکہ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، جس کی وجہ سے میں عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرے مرید نے مجھے بتایا کہ عظیم کب سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ تو پھر میں عظیم کے پاس گیا اور اس نے مجھے وہ خاکے دکھائے اور تمہارے ساتھ ہو رہے واقعات، مزدوروں اور شاکر کی موت کے بارے میں بتایا، تو میں نے پھر ان خاکوں کا حساب لگا کر دیکھا تو اس حساب سے تم لوگوں کے پاس بچاؤ کا بہت کم وقت رہ گیا تھا، کیونکہ ان خاکوں کے آہستہ آہستہ رنگ بدلنے سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم نے کافی دیر کر دی۔ اس لیے میں نے عظیم سے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت تمہارے لے کر چلے، اس سے پہلے مزید کوئی خونی جنگ چھڑ جائے۔ تو عظیم مجھے یہاں لے آیا، لیکن یہاں آ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے واقعی بہت دیر کر دی۔ پھر بھی ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے جسے ابھی مجھے روکنا ہے، لیکن اس لیے مجھے اس معاملے کی تہہ تک جانا ہے۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم باپ بیٹے پر کیا گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ پل کے لیے اپنے آنسوؤں کو روک کر رکھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ جو درخت تم لوگوں نے کٹوائے ہیں، ان کے بارے میں تمہارے کوئی بڑے بزرگ یا کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے جو مجھے اس جگہ اور ان درختوں کے ماضی وغیرہ کے بارے میں کچھ بتا سکے؟ رفیق نے کہا، ایسا تو کوئی نہیں ہے، میرے والدین تھے لیکن وہ کب کے فوت ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے
جو جانتا ہو، لیکن ہاں میری ایک پھوپھی جان ہیں، وہ ان کے بارے میں شاید کچھ جانتی ہوں۔ لیکن میرے والد مرحوم اور میری پھوپھی جان ان درختوں کو لے کر تقریباً ایک جیسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اکثر ان دونوں میں اس بات پر شدید جھگڑا ہو جاتا تھا۔ یہ سن کر حاجی بابا نے حیرت سے کہا، جھگڑا ان درختوں کو لے کر؟ لیکن کیوں؟ رفیق نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا کیونکہ اس وقت میں کافی چھوٹا تھا، لیکن میری والدہ مرحوم ان دونوں کی صلح صفائی کروا دیا کرتی تھی اور دونوں کو سمجھا بجھا کر منا لیا کرتی تھیں۔ لیکن میرے والد نے مرنے سے پہلے وصیت کے ساتھ مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے ان درختوں کو کبھی کاٹنے مت دینا، اور خاص طور پر جب بھی کبھی ان درختوں میں کسی قسم کے پھل وغیرہ لگیں تو انہیں توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ جب تک پھل خود ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتے تب تک ان پھلوں کو کھانے کی لالچ میں کوئی نہ تو ان درختوں پر کبھی چڑھنا اور نہ ہی انہیں توڑنے کے لیے کوئی ڈنڈا یا پتھر وغیرہ ان درختوں پر مارنا، ورنہ بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ تو اپنے والد کی بتائی ہوئی یہ بات میں نے اپنے بچوں کو بھی سمجھا رکھی تھی، لیکن نیا گھر بنانے کی چاہ نے مجھے اتنا پاگل بنا دیا کہ میں نے اپنے باپ کی نصیحت کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لایا اور سب کچھ بھول کر اس شاکر بابا کی باتوں میں آ کر ان درختوں کو کٹوا بیٹھا۔ اس وجہ سے یہ قیامت میرے گھر پر آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے رفیق پھر سے ممتاز کی لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ دیکھ کر حاجی بابا نے رفیق کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو تم نے واقعے میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اس کی رحمت اور اپنے بندوں سے پیار کے سامنے انسان کی ہر غلطی، گناہ اور بھول کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھا پلمبر ایک سچی داستان کا 5واں حصہ۔ اس کہانی کا چھٹا اور آخری حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کریں، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔